सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे आपने काफ़ी टॉक्स भी दी, डिस्कशंस में भी आपने हिस्सा लिया, थिंक टैंक्स में भी आप इस पे बात करते हैं। आज पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप किस जगह पे खड़े हैं? सबसे पहले तो अरशद बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं अपने ख्यालात आपके साथ और आपके थ्रू बाकी हमारे जो भी दोस्त हमें सुन रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकूं। जहाँ तक पाकिस्तान के मामलात हैं और सिविल मिलिट्री रिलेशंस का ताल्लुक़ है, हमारी एक तारीख़ है सिविल मिलिट्री रिलेशन के ताल्लुकात से जो बहुत पुरानी है, 50s से शुरू हुई है। और उसकी बुनियादी वजह इस ताल्लुकात की नोयत की बुनियादी जो कोई वजह आप कह सकते हैं, वो जो हमारे पॉलिटिको सिक्योरिटी माहौल जिसमें हमें काम करना पड़ता है वो हैं। आप देखें 50s में कैसे मामलात हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स के हो गए थे जिसकी वजह से एक मिलिट्री इंटरवेंशन, फिर 60s में दोबारा हुई, फिर 70s में हुई, 80s में वो एक मिलिट्री गवर्नमेंट और उसका ट्रांजिशन का दौर रहा, 90s में फिर एक मिलिट्री इंटरवेंशन और वो नए अशरे में 2000 के अशरे में चलती रही। अगर उस लिहाज से आप देखें तो हम तो बेहतर पोजीशन में हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक हुकूमत चल रही है और उसके साथ साथ ओनली 3 इयर्स बैक हमारा एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन भी हुआ जिसको मिलिट्री ने सपोर्ट किया। आज भी मेरा ख्याल ये है कि ओवरऑल अगर आप स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे देखें तो जनरली सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक बैलेंस के साथ चल रहे हैं। हाँ, इसमें मसाइल हैं। उसके मसाइल बुनियादी तौर पे हमारे सिक्योरिटी हालात की वजह से और हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। अगरचे हम एक डेमोक्रेटिक जो है सिस्टम क्लेम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पॉलिटिकल कल्चर में बहुत कमज़ोरियाँ हैं। कहने को तो हम डेमोक्रेटिक होते हैं, लेकिन बहुत सारी हमारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, मेरे ख्याल में वो डेमोक्रेसी की किसी भी मेयार पे पूरी नहीं उतरती। इस वजह से आपको बाज़ दफ़ा कुछ मुश्किलात सिविल मिलिट्री रिलेशन में नज़र आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के बुनियादी नेशनल इंटरेस्ट में है कि हमारे सिविल और हमारे मिलिट्री जो लीडरशिप है वो आपस में कोशिश करें, हत्तल वसा कोशिश करें कि मामलात को मिल के एड्रेस करें। जिल साहब, आपने जो टाइम फ्रेम बताया 1950 से लेके अब तक, और पॉलिटिको सिक्योरिटी मामलात आपने कहा मेन वजह है इसमें टेंशन जब कभी भी आई या कोई डिस्ट्रप्शन वगैरह आई। आज जो हालात हैं पॉलिटिको सिक्योरिटी मामलात और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को, वो पहले से ज़्यादा हैं या कम हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि पहले से कोई ज़्यादा है। मैं सुनता रहता हूँ बाज़ दफ़ा बहुत ही डिस्पोंडेंसी के एक डिबेट सुनता रहता हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान वक्त के साथ साथ मजबूत होता गया है। मिसाल के तौर पे अगर आज के मामलात आप लेट 60s के साथ कंपेयर करें, जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान भी था और वेस्ट पाकिस्तान भी था, और ईस्ट पाकिस्तान में हमारी कोई दिफाई पोजीशन, ऐसी दिफाई कैपेबिलिटी कोई नहीं थी। हम एक एटमी ताकत नहीं थे, हमारे इक्तिसादी मामलात भी इतने मजबूत नहीं थे, हमारे अंदरूनी मामलात में भी बहुत कमज़ोरियाँ थी। तो हम उस लिहाज से तो कह सकते हैं कि हमारे मसाइल बढ़ते नहीं गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हमारे गंभीर हैं, बहुत गंभीर है। मैं उनकी नोयत बार सूरत कभी नहीं कम करना चाहूँगा कि नहीं कोई अनरियलिस्टिक हम उसमें कमी दिखाएं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जो उसके मुकाबले में कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत बढ़ गई हैं। हम एक एटमी ताकत हैं,
ہاں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ وی ڈونٹ بیہیو لائک اے نیوکلیئر پاور، وی ڈونٹ بیہیو لائک اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ. ہم وہ سیلف کانفیڈنس کا، خود اعتمادی کا ہم مظاہرہ ہی نہیں کرتے جو کہ ایک ایٹمی قوت کو کرنا چاہیے. دوسری چیز، ہم اس طریقے سے جس طرح 50s میں 60s میں ہم ایک دو حصوں میں پہلے سے ہی تقسیم تھے، درمیان میں انڈیا کا 1000 میل کا علاقہ تھا، ہم اب بہت زیادہ جغرافیاتی طور پہ ہم بہت انٹیگریٹڈ. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے پاکستان میں جو ہماری انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے دہائیوں میں، ہمارے صوبوں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہو گئے ہیں. اب آپ بہت تیزی سے پاکستان کے ایک حصے سے کمپیریٹیولی، اس سے بھی زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے اور ہوتے رہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی گلگت سے گوادر تک بہت تیزی سے جا سکتے ہیں. اگر آپ اس کو کمپیئر کر لیں آج سے 25 30 یا 50 سال پہلے، تو یہ علاقے تو ایک دوسرے سے بالکل کٹ آف تھے. تو یہ جو جیوگرافک کنٹیگوٹی ہوئی ہے، جیوگرافک انٹیگریشن ہوئی ہے اور لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا ہوا ہے، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہم بعض دفعہ اس کا خیال نہیں رکھتے. بہت سارے اور چیزوں میں بھی ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مثلاً اگر آپ 50s میں کسی سے پوچھتے کہ پاکستان کا قومی لباس کیا ہے، تو وہ قائد اعظم کی تصاویر کی طرف اشارہ کر کے شاید کچھ آپ کو آئیڈیا دیتے، لیکن آج اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو ہمارا ایک ڈریس کا، ہمارے کوزین کا، یعنی ہمارے کھانے پینے کا، آپ کو کہہ دیں گے کہ یار یہ پاکستانی کھانے اس طرح ہوتے ہیں. پاکستانی جو ہم سپورٹس مین ہمارے ہیرو بنتے گئے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ شاہد افریدی ہے یا یہ ابھی مصباح ہے، تو اس کو سب لوگ پہچانتے ہیں کہ وہ یہ پاکستان. اسی طریقے سے جو ہمارے کلچرل آئیکونز بن گئے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک سافٹ ایک سافٹ امیج کے کانٹیکسٹ میں، ایک سافٹ پاور کے کانٹیکسٹ میں آپ کو انٹیگریشن میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور اس کے بعد ہماری اقتصادی انٹیگریشن بھی بڑھتی گئی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو الیکٹرانک جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ ایک صوبے میں پیدا ہوتی ہے، دوسرے صوبے میں استعمال ہوتی ہے. آپ کے خوراک، آپ کے جس طرح گندم ہے، چاول ہے، باقی فصلیں ہیں، اس پاکستان کے کچھ علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں، دوسرے علاقے میں جاتی ہیں. آپ کے منرلز ہیں وہ ایک علاقے میں سے ڈسکور ہوتی ہیں، دوسرے علاقوں میں استعمال ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک انٹیگریشن، اور انٹیگریشن ہی ہماری شروع سے پہلے دن سے اگر ہماری کوئی کمزوری تھی تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک کمزوری تھی جس میں ہم نے کافی پروگریس کیا ہے. ہاں دوبارہ میں وہ نقطہ دہراتا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ ہماری بھی کمزوریاں نہیں ہیں، کہ ہمارے چیلنجز نہیں ہیں. ہمارے بڑے گمبھیر چیلنجز ہیں اور ان کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اور میں سب سے اہم نقطہ، جو سب سے اہم کمزوری ہے، وہ ہمارے انٹرنل سیکیورٹی معاملات کی ہے اور ہمارے اوپن نیچر آف بارڈرز کی ہے، کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر ہی ہمارا کنٹرول نہیں ہے. جن صاحب آپ نے انٹیگریشن کی بات کی، اور اس لمبی تاریخ میں انٹیگریشن تو ہماری ایسٹ پاکستان کے ساتھ بھی تھی. آئیڈینٹی ہماری ایک تھی، مذہب ہمارا ایک تھا، اور جس نعرے پہ سارے چلے تھے وہ سب چیزیں ایک تھیں. ہاں ڈسٹنس بیچ میں تھا، بیچ میں انڈیا حائل تھا. جب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا تو اس میں انڈیا کا ایک بہت بڑا کردار تھا. آج پاکستان میں کوئی سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں یا بیرونی ہاتھ یا مداخلت ہو رہی ہے ان سیپریٹسٹ موومنٹس کو ہوا دینے کے لیے؟ جی، جو ہمارے یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، یہ صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے. انڈیا میں اگر آپ پوچھیں گے تو ہم سے زیادہ سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے کچھ حلقے ہیں جو ابھی بھی ان کی خواہشات پاکستان کے سالمیت کے خلاف ہوتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے، جیسے میں نے بتایا، اب پاکستان 2016 کا جو پاکستان ہے وہ 10 سال 20 سال 50 سال پہلے کے مقابلے میں اتنا زیادہ قوی ہو گیا ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ اب یہ جو ایسے حلقے ہیں ان کے جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل میرے خیال میں بالکل ہی ناممکن ہو گئی ہے.
جن صاحب کیا پاکستان ابھی بھی حالت جنگ میں ہے؟ اب ہاں یہ سوال ایسا ہے کہ آپ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ جی ہاں ہم ہیں، کیونکہ حالت جنگ آپ صرف ایک جس کو کائنیٹک ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہوتی، جنگ آپ بہت ساری چیزوں کے خلاف کر سکتے ہیں۔ ہمیں کس نوعیت کی ہم حالت جنگ میں ہیں؟ ایک تو بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے انٹرنل سیکیورٹی معاملات، جیسے میں نے پہلے کہا، اتنے اچھے نہیں ہیں اور ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی، ہمیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ لیکن میں ایک براڈر کانسیپٹ سے جنگ کو دیکھتا ہوں، بیکاز ابھی نیچر آف وار بھی ہم جو کہتے ہیں نا کہ اس کی تو نیچر آف وار تو اب ہیومینیٹیرین وارز کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ہم نے کرنا ہے، اگر ہم نے یہاں تعلیم بڑھانی ہے، ہم نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، تو ان چیزوں کے خلاف بھی ہمیں جنگ کرنی ہے۔ جنگ صرف بیرونی دشمن یا جو اندرونی خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ان حلقوں کے خلاف نہیں ہے، جنگ ایک براڈر کانٹیکسٹ میں آپ کو ویج کرنی پڑے گی، جنگ کرنی پڑے گی ان تمام مسائل کے خلاف بھی۔ ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہیومینیٹیرین جنگ، باقی جنگوں پہ تو ہم آتے ہیں۔ افسوس سے ہمیں ان چیزوں کی ریئلائزیشن پاکستان میں ذرا کم ہے، اور ہم بدقسمتی سے ہماری جو اپروچ ہوتی ہے، اگر آپ سیاسی حلقوں میں دیکھیں تو ان کی اپروچ حلقوں سے اپنے شروع ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا حلقہ مضبوط کرنا ہے، اپنے پارٹی مضبوط کرنی ہے، ہم نے فیملی کو اپنے مضبوط کرنا ہے، اور ان کی ساری فوکس اس ٹینیور تک ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک حکومت کی میں بات نہیں کرتا ہوں، یہ آپ ہر حکومت میں یہی دیکھیں گے کہ اچھا اگلا الیکشن 5 سال میں ہے، 3 سال میں ہے، اس میں ہم نے کیا نتائج حاصل کرنے ہیں، تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ جبکہ یہ جو چیلنجز اور جو میں اس کنسیپچول جنگ کی بات کرتا ہوں ان مسائل کے خلاف، وہ بنیادی طور پہ لانگ ٹرم پلاننگ مانگتی ہیں۔ اس کو آپ نے ان مسائل کو آپ نے ایک اپنے سیاست کے دائرے سے ایک قوم کے دائرے میں دیکھنا ہوتا ہے۔ نیچرلی وہ ریئلائزیشن ہمارے ہاں کم ہے، بہت کم۔